बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज भारत के यौम आज़ादी को दुनिया भर में कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने और उनके हमनवाओं ने यौम स्याह के तौर पे मनाया है। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और इस इजलास को पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी सफारती फ़तह भी करार दिया जा रहा है। लेकिन इस इजलास में क्या होगा, और आज हमने यौम स्याह तो मना लिया, लेकिन अब इस यौम स्याह के बाद हमें क्या करना है, ये अहम सवालात हैं। और इस वक्त दुनिया भर में जो कश्मीरी और उनके जो हमायत करने वाले लोग हैं, उनको इन सवालों का जवाब जो है वो चाहिए, वो इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनसा वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब तहरीक हुर्रियत कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में वो सैयद अली गिलानी साहब के नुमाइंदे हैं। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सफ़ी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूं। सफ़ी साहब, आप पाकिस्तान में तहरीक हुर्रियत कश्मीर के नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात किए हैं, आप उससे मुतमिन हैं? देखिए, इत्मीनान तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उस वक्त हासिल होगा जब रियासत पर भारतीय तसल्लुत जो है वो ख़त्म होगा। उस वक्त इत्मीनान हासिल होगा जम्मू व कश्मीर के आवाम को जब वो कर्फ्यू जो पिछले 11 रोज़ से वहाँ पे जारी है वो ख़त्म होगा, और वो बच्चे जो बिलक रहे हैं उनके लिए कोई रिलीफ फराहम हो। और ये एक खुशायन चीज़ है कि सलामती कौंसिल में रियासत जम्मू व कश्मीर का मसला डिस्कस होगा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कतई नज़र उससे, हकीकत ये है कि इस मौके पे रियासत जम्मू व कश्मीर के मसले को UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना और वहाँ पे इसको अंडर डिस्कशन लाना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में रियासत जम्मू व कश्मीर के आवाम को सिर्फ़ अब सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत ही पर न टरखाया जाए, बल्कि कुछ ठोस इक़दामात ऐसे किए जाएं। एक ठोस कदम सजेस्ट करेंगे आप? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे है लम्हे मौजूद में, वो ये है कि लोग मर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को रिलीफ एजेंसीज़ के साथ फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, अक़वाम आलम के साथ रब्ता करना चाहिए, ताकि वो जुल्म जो हिंदुस्तान वहाँ पे ढा रहा है वो ख़त्म किया जाए और रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम को मरने से बचाया जाए। जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अब तक पाकिस्तान की हुकूमत, अपोजिशन, सब ने मिल के यौम यकजहती कश्मीर मना लिया 14 अगस्त को, यौम स्याह मना लिया 15 अगस्त को। अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए? मीर साहब, इसके आगे ज़ाहिरी बात है हमें ये मामला सफारती सतह पर डिप्लोमेटिकली हमें और रोबस्ट और विगरस तरीके से तो उठाते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो हमारी डोमेस्टिक डिस्कशन है उसमें ऐसे सवालात ज़रूर पैदा हुए हैं जिनके जवाब हमें तलाश करने की बहैसियत कौम एक कोशिश करनी चाहिए। और वो सवालात कुछ ऐसे हैं कि क्या वजह है कि आज पाकिस्तान कश्मीर का कॉज, कश्मीर की स्ट्रगल, कश्मीर का मसला, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इशू है। इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं कि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है माबैन इंडिया और पाकिस्तान के और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। इसके ऊपर 3 जंगें हो चुकी हैं। इसकी जो स्टेटस को जो चेंज करना है वो 1971 के साने के बाद एक बहुत बड़ी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान के बयानिए को वो पजीराई ना मिलना दुनिया में जिसकी हम एटलीस्ट तवक्को कर रहे थे या हमारी कोशिश होनी चाहिए थी कि वो पजीराई मिले, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन खोखर साहब, हुकूमत कहती है कि कल UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, ये हमारी सफारती कामयाबी है। तो फिर मीर साहब, मैं उस बयान का क्या करूं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुजफ्फराबाद में जाकर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल से आप कोई ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें, वो हमारे लिए कोई हार उठा कर नहीं खड़े हुए, ये उनके अल्फाज थे और ये उन्होंने मुजफ्फराबाद में जाकर कहे। लेकिन ये उन्होंने हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं किया। देखिए, हकीकत पसंदी अपनी जगह, लेकिन आप क्या जंग, डिप्लोमेटिक, सफारती जो आपकी लड़ाई है वो आप हारे हुए दिल के साथ लड़ेंगे? आप एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड के साथ वहां पर जाएंगे? जब आप पहले से ही खुद ये बातें कह रहे हैं
تو پھر اس کے بعد آپ کا کیس کون وہاں پر صحیح طریقے سے پلیڈ کر سکے گا؟ جب آپ کی اپنی ذہنی حالت یہ ہو کہ آپ ہار تسلیم کیے بیٹھے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کون آپ کا ساتھ دے گا؟ یہ ایسے موقع پہ 1971 کے اندر جو صورتحال تھی، ہمارا 90,000 قیدی تھا انڈیا کے پاس، ہماری جو ہزاروں مربع میل ایریا ان کے پاس تھا. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کمزوری دکھائی؟ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں کہ ہاں ہمیں تو کچھ ملے گا؟ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شملہ جا رہے تھے، ایئرپورٹ پر ان کو سی آف کرنے والوں میں اپوزیشن لیڈر چودھری ظہور لائی اور دیگر اپوزیشن کے رہنما. ایگزیکٹلی جو اس وقت انہوں نے قومی یکجہتی ایک تو کریٹ کیا آج کی اپوزیشن اس طرح کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے؟ آزاد کشمیر میں جس وقت پرائم منسٹر وہاں پر گئے، آزاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیپٹر ہے، انہوں نے ملاقات نہیں کی پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پر. دیکھیے ہم تو اس لمحے میں چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی کسی صورت خراب نہ ہو، یہ پاکستان کے مفاد میں. بے شک آپ رات کو 12 بجے ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ آپ فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل لے جائیں، مریم صاحبہ کو آپ گرفتار کر لیں ان کے والد کے سامنے، تو یہ ساری آپ ضرور کریں. لیکن ہم اپنے اس موقع پہ ہمیں یہ احساس ہے کہ قومی یکجہتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے مسئلے پہ، کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے. ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہماری لیمٹس کو ٹیسٹ نہ کریں. اور اس وقت پاکستان کا جو کیس ہے اس کو اس طریقے سے لڑیں جس طرح لڑنے کا حق ہے. یہ ذہنی معذوری کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کریں کہ جی کہ وہاں سے تو ہمیں کچھ نتائج ہی نہیں مل رہے، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا. مصدق ملک صاحب، آپ کے خیال میں اب یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، آخری دفعہ جنوری 1957 میں ہوا تھا سیکورٹی کونسل کا اجلاس کشمیر پہ، تو یہ تقریباً 52 سال کے بعد، 53 سال کے بعد دوبارہ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ بڑی کامیابی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب کرے کل، اور وہاں پہ بڑی سٹرونگ کوئی ریزولوشن آئے جو ہمارے مقدمے کو بین الاقوامی سطح پہ بھی آگے بڑھائے اور ہمیں حوصلہ بھی دے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی دفاعی طور پہ بھی ایک اندیا دے سکیں بھارت کو کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. یہ تمام چیزیں اگر اکٹھی ہوں گی تو کشمیر کا مقدمہ آگے چلے گا. اگر یہ صرف کھیل رہ گیا ریزولوشنز تک، اگر یہ صرف کھیل رہ گیا بات چیت تک بین الاقوامی جو ہمیں نہیں مل رہی ابھی تک، آپ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا دیکھ لیا، انہوں نے کیا لکھ کے بھیجا ہمیں کہ اندرونی معاملہ ہے. امریکہ نے بھی یہ کہا کہ ہماری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، ان کا اندرونی معاملہ ہے. سعودی عربیہ نے کوئی کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ سرمایہ کاری ہندوستان میں کی 15 ارب ڈالر کی. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں ہر محاذ کے اوپر آگے بڑھنا ہوگا، اور مجھے بڑی اللہ کے ہاں بہت امید ہے کہ کل اگر کوئی سٹرونگ ریزولوشن آتی ہے تو پھر ہمارا مقدمہ آگے بڑھے گا اور ہم سب حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے کہ اب وہ دوسرے طریقے سے بھی. سٹرونگ ریزولوشن کیا آنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھ، کانڈمنیشن ہونی چاہیے بین الاقوامی سطح پہ، فوری طور پہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے آئینی حیثیت تبدیل کی ہے اس کو فوری طور پہ واپس کیا جائے، اور جو بین الاقوامی وہ آئینی حیثیت فوری طور پہ واپس ہو جائے گی تو اس کا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے نا، میں نے پہلے بھی غلام تھے، 370 تھی تو بھی غلام تھے، 370 نہیں ہے تو بھی غلام ہے. جی میر صاحب، میں تو اسی وجہ سے میں نے جو دفاعی جو میں نے اندیا دیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی بہادری دکھانی پڑے گی. ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں. وہاں پہ ہماری بچیاں ہیں جن کی چادروں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. ہمارے پاس تصاویر ہیں کہ ہماری بچیوں کے گریبانوں کے اوپر فوجیوں کے ہاتھ ہیں، باقاعدہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ہمیں کب ہم بتائیں گے؟ اگر اب نہیں تو کبھی نہیں، اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آپ نے جو اپوزیشن کے حوالے سے بات کی، میں رابر کمیٹی کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رابر کمیٹی نے حکومت کے اوپر اظہار کیا ہے کہ حکومت ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹلی نہیں آ رہی. انہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں کہ خان صاحب نے جو نیو یارک ٹائمز کے اندر کہا تھا کہ مودی کے آنے سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے جب ان کی کیمپین چل رہی تھی، تو اس کو ہمیں بتائیں انہوں نے کس حوالے میں کہا تھا. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ٹرمپ نے جب ثالثی کا کہا تھا تو کیا اس ثالثی کا کہا تھا. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو آپ موشن لائے تھے اسمبلی کے اندر، اس میں نئی آئینی حیثیت جو کشمیر کی تھی، آپ نے بالخصوص نہ صرف اس کو نہیں لکھا بلکہ اس پہ باقاعدہ لڑائی کی اپوزیشن کے ساتھ، بند کمروں میں بھی لڑائی کی، جس کا میں ذکر 1-2 پروگرامز میں کر چکا ہوں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں کی؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ AJK کا سیشن بلایا گیا تھا صرف کشمیر کے اوپر، اس کے اوپر باقاعدہ انویٹیشن عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا. اچھا ہوا وہ 14 اگست کو چلے گئے، لیکن اس آئینی سیشن میں جس میں بھرپور وہ ایک جنگجو قسم کا اور بھرپور ہم نے پوزیشن لینی تھی، تو اس میں چلے جاتے تو کشمیریوں کو حوصلہ بڑھتا، اس طرف کے کشمیریوں کا بھی حوصلہ بڑھتا، اس طرف کے کشمیریوں کا بھی حوصلہ بڑھتا. پھر یہ بات کہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو آپ کنٹینجنٹ کریں
افغانستان کے معاملے پہ جو امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، ہمارا بھی ہوگا بھلے سے طالبان والا انٹرسٹ یا یہ افغانستان والا انٹرسٹ، لیکن ہمارا محور جو انٹرسٹ کا ہے وہ کشمیر ہے. تو ہم جو ہے اس کو لڑائی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو نہ صرف اس کو حکومت نے کہا کہ نہیں یہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے، بھائی اس کا کس سے ہے پھر تعلق، بلکہ حکومت نے کے بعد طالبان کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا نہیں یہ کشمیر وشمیر کو بھائی کوئی ملانے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان سے، اس کو علیحدہ علیحدہ رہنے دیں. تو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کون بڑھائے گا؟ طالبان کا بھی ایک انٹرسٹ ہے، امریکہ کا بھی ایک انٹرسٹ ہے. آپ نے سن رکھا ہے سی پیک کی بھی تمام انویسٹمنٹس بند ہو چکی ہیں. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، طالبان کا، ایکسٹریمسٹ تنظیموں کا، سی پیک کا، ان کی تو ہم نے بڑی حفاظت کی ہے. لیکن جو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، نیشنل ایکشن پلان میں سب کچھ طے نہیں ہوا تھا. جی سب کو بہت اچھا ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ ضرور کریں، میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ہمارا بھی تو ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے جس کا تعلق کشمیر سے ہے. یہ موشنز جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، فورن منسٹر صاحب نے جو کل بیان دیا ہے، آپ مجھے بتائیں، ابھی مصطفیٰ صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، اس کو آپ کیا میسج عوام کو دیں؟ چلیں یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے، اس کا بہت سے سوالوں کے جواب علی محمد خان صاحب نے دینے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یارانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، اس پہ ہمارا یقین ہے. کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. آپ کے اس پروگرام میں آن نیومرس اوکیزنس کہہ چکا ہوں، پچھلے ہفتے بھی پروگرام ہوا تھا اور اس ہفتے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے نہیں اپنی زندگی میں سری نگر پہ انشاءاللہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. سوالات اٹھانا اپوزیشن کا حق ہے، اور اگر یہ سوالات نہیں اٹھائیں گے اپنی ذمہ داری سے یہ پھر عہدہ برا نہیں ہوں گے. ان کو بالکل سوالات اٹھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مناسب موقع پہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. آج چونکہ بلیک ڈے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنی اندرونی سیاست کی بجائے ہمیں کشمیر پہ مضبوط پیغام دینا ہے، جس طرح ہم نے کل بھی دیا. علی گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے کشمیر سے، پہلے بھی کہا، کل ڈی چوک پہ میں نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی، اور آج آپ کے پروگرام میں دوسری بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی انشاءاللہ مستقبل میں کشمیر پہ جب وہ موقع آئے گا تو میں یاد دلاتا چلوں، خدا نخواستہ ابھی بدقسمتی سے مسلم امہ کے بعض، سب نہیں لیکن کچھ قیادت ایسی ہیں جو سٹوجز ہیں، جو غلام ابن غلام ہیں، لیکن ہماری امہ غلام نہیں ہے. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں مسلم امت میں جو اسلام کے نام پہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ علی گیلانی صاحب کی جو کال تھی جب انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانان کو کہا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ ایک کیٹلسٹ کا کردار مستقبل میں ادا کرے گی. تحریک آزادی کشمیر میں یہ جو ایک سنگ میل آیا ہے، جو نریندر مودی جو گجرات کے قاتل نے کیا ہے، مسلمانوں کے قاتل نے کیا ہے، اس ایک غاصبانہ عمل میں اللہ نے ہمیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی ہے. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اللہ کریم خود فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس میں ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. کل میں اسلام آباد، پنڈی سے اسلام آباد آیا، اس ریلی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی سڑکوں پہ نوجوانوں کے ہاتھ میں کسی 14 اگست پہ کشمیر کا جھنڈا اتنا نہیں دیکھا. یہ اس واقعے کے ساتھ اس نے نریندر مودی نے جو مسلمانان پاکستان اور کشمیریوں کے ان کی غیرت کو جو للکارا ہے، اس کا جواب ہمارے نوجوان دے رہے ہیں. وہ نوجوان جو کبھی ہماری ایک ایسی جنریشن بڑی ہو رہی ہے جو کوئی تیسری چوتھی جنریشن ہماری پاکستان میں آ رہی ہے، جو کشمیر کے مسئلے سے شاید اتنا واقف بھی نہیں تھے، وہ سب سے زیادہ ایمبیسڈر بن رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جنگ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ان سے روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے غزوہ ہند کی، جنگ ضروری نہیں ہے کہ اب تلوار اٹھائیں تو جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ جو ہم کر رہے ہیں، سفارتی میدان پہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ اور گورنمنٹ کے لوگ مل کے ہم نے جوائنٹ سیشن کیا، دنیا بھر میں جو ہمارا اوورسیز پاکستانی اور کشمیری جو وہاں پہ ریلیاں نکال رہا ہے، جو وہ لکھ رہے ہیں، جو وہ بول رہے ہیں، یہ اس جنگ کی ابتدا ہے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اس وقت جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کل کا سیکورٹی کونسل کا جو ہونا ہے، دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کو حقیقت کا ایک عکس دکھایا ہے کہ توقعات ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں ہر جگہ جانا ہے. ہمیں UNSC بھی جانا ہے،
ہمیں دنیا بھر کے ایمبیسیز سے بھی رابطے کرنے ہیں، ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جانا ہے، ہم نے سیاسی سفارتی محاذ پہ بھی، اور جب وقت آیا، جس طرح کا صدر پاکستان نے بات کی ہے، جب وقت آیا انشاءاللہ پھر جہاد کے لیے بھی تیار ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، اب اس میں جو سیکورٹی کونسل کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سال کے بعد سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے کشمیر پر، تو آج سے 50 سال پہلے، 52 سال پہلے 1957 میں جب حسین شہید سہروردی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو اس وقت پاکستان نے جب سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا تھا اور اجلاس بلانے سے پہلے جو لابنگ کی تھی، تو اس وقت انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک امریکی ٹی وی چینل CBS کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ یہ جو مسکراہٹ تھی سہروردی صاحب کے چہرے پہ آخر میں، یہ مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ تو بہت سے لوگ آج تک یہ سوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، خاص طور پہ ہسٹورینز، کہ وہ کیا بات تھی کہ آئزن ہاور نے حسین شہید سہروردی کو کیا یقین دہانی کروائی تھی۔ تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور افغان طالبان کو اور امریکہ کو ایک میز پہ لے کے آیا، تو آج بھی اگر پاکستان کا یہ کردار ہے تو 1957 میں پاکستان کے پاس کیا کردار تھا؟ تو یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آئزن ہاور اور حسین شہید سہروردی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی جو سہروردی صاحب نے اس انٹرویو میں نہیں بتائی۔ آئزن ہاور پشاور میں بڈابیر کے مقام پر ایک فوجی اڈا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار سہروردی صاحب کے سامنے کیا تو سہروردی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ ہوائی اڈا دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے کشمیر لینے میں مدد کریں۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایوب خان صاحب کے ایک ساتھی جو کہ 1962 اور 1951 کی اسمبلی کے ممبر تھے، سید مرید حسین، یہ ان کی کتاب ہے انکہی سیاست، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب سہروردی صاحب کو نکالا گیا، حکومت سے نکالا گیا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ ان کو نکالنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے والے تھے۔ تو اس وقت بھی پاکستان کے پاس ایک اہم اس وقت بارگیننگ پوزیشن تھی، آج بھی ہے۔ آج ہماری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب آپ افغانستان میں امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو اس کے عوض پاکستان کو کیا ملے گا؟ تو یہی بات 57 میں بھی تھی۔ بعد میں جب سہروردی صاحب کی چھٹی ہو گئی تو پھر بڈابیر کا فوجی اڈا امریکہ کو مفت میں مل گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے صفی صاحب کہ کیا واقعی پاکستان کو مسئلہ کشمیر کا اور افغانستان کا جو حل ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پریارٹیز تو ہمیشہ پاکستان کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ہماری سب سے اولین ترجیح جو ہونی چاہیے وہ کشمیر ہونا چاہیے، اور کشمیر اس لحاظ سے بھی کہ اس کے بغیر پاکستان نہیں ہے، اور پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ ادھوری ہے اگر جموں و کشمیر پاکستان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے افغانستان کیا رول پلے کر سکتا ہے یا پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے افغانستان میں، یہ دیکھنا پاکستان کا کام ہے۔ لیکن ان تمام تر معاملات میں کسی بھی جگہ کشمیر جو ہے وہ we should not lose sight of Kashmir in all those affairs۔ تو کشمیر کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں افغانستان کے حوالے سے یا کسی دوسرے حوالے سے، وہ ہم سمجھتے ہیں کشمیری کہ وہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن کشمیر کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے اور ان بنیادوں پہ جو اس کی ٹھوس بنیادیں ہیں، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سیکیورٹی کونسل میں مسئلہ کشمیر کے جانے سے پہلے خود جنرل جو سیکریٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس نے بات کی ہے کشمیر پہ کہ یہ ابھی بھی UN کے ایجنڈے پہ موجود ہے۔ اس نے سملہ ایگریمنٹ کا بھی تذکرہ کیا اور باقی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کا سٹیٹس جو جموں کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے وہ تبدیل کرنا جو ہے یہ ہندوستان نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صرف مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، یعنی اس وقت ہمیں 370 اور 35A کو نہیں رونا ہے،
بلکہ ہمیں حق خود ارادیت کی بات کرنی ہے. اور صفی صاحب آپ کے خیال میں اب شملہ ایگریمنٹ ختم نہیں ہو گیا؟ جی بالکل، بلکہ ہمیں تو اب کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہندوستان کے منہ پہ دے ماریں اس کیونکہ اچھا، اور اگر شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو پھر لائن آف کنٹرول بھی ختم. ظاہر ہے شملہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بوتھ پارٹیز ول ریسپیکٹ دی لائن آف کنٹرول، تو وہ تو ختم ہو گئی. اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ شملہ ایگریمنٹ میں یہ بھی درج ہے کہ یونیلیٹرلی آپ اسٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے. تو ہندوستان نے پہلے تو سیاچین میں کیا، اس کے بعد اب جموں و کشمیر کے حصے بکھرے کر دیے، اور اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو آج کے بعد اگر کوئی آزاد کشمیر کا شہری جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پار کر کے ادھر چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا؟ اصولاً تو نہیں روکنا چاہیے. اچھا، اب ایک بات بڑی اہم ہے جو یہاں پہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے، اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغان طالبان کی طرف سے تو واقعی یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اور افغانستان میں جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن ہم کیا کریں کہ بھارتی اخبار دی ہندو میں سہاسنی حیدر صاحبہ کا آرٹیکل شائع ہوا ہے 14 اگست کو، جس میں انہوں نے وجوہات لکھی ہیں کہ یہ جو بھارتی حکومت نے 5 اگست کو 370 اور 35A کو ختم کیا ہے اور وہاں پہ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو سہاسنی حیدر صاحبہ لکھتی ہیں کہ دراصل بھارتی حکومت کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور طالبان میں متوقع امن معاہدے کے بعد افغانستان میں بھارت کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو یہ جو اقدام کیا ہے بھارتی حکومت نے، اس کا مقصد اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود امریکہ نے 2017 میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنرل اسمبلی میں امریکہ کے ووٹ کم بھی ہو گئے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، تو بھارت بھی یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی ہی جو خلاف ورزی ہے وہ کئی اور ممالک بھی کر چکے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اس کو تو لنک اب پاکستان نے تو آفیشلی لنک نہیں کیا، لیکن اب دی ہندو میں سہاسنی حیدر صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو مودی صاحب نے قدم اٹھایا اس کے پیچھے افغانستان کی صورتحال بھی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر امریکہ UN سیکورٹی کونسل کی جو فلسطین پہ قراردادیں ہیں اگر وہ ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہے تو انڈیا بھی کشمیر پہ UN سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. تو اب اگر سیکورٹی کونسل کوئی کل ایک اور قرارداد منظور کر بھی لیتی ہے تو بھارت تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے. جی میر صاحب، اس میں پوری بساط کو اگر آپ ذرا دیکھیں تو اگر پاکستان بفرض محال اس وقت کہتا ہے اور لنک کرتا ہے افغانستان میں ایک سیز فائر کے لیے کشمیر مسئلے کو، تو اکتوبر میں FATF آپ کے سامنے موجود ہے. FATF میں اس گرے لسٹ سے بلیک کی طرف جو آپ کا جانے کا جو سفر ہے اس کو مزید پہیے لگ سکتے ہیں، وہ سفر تیزی سے طے بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے، پاکستان کی آپشنز کو لمیٹڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بساط ہے جو اس وقت پاکستان کے خلاف بچھائی گئی ہے. اور پاکستان کے پاس اس سارے معاملے میں جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ پچھلے ہمارے ایک دہائی سے اوپر کی جو ہماری بلکہ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہمارے آبجیکٹیوز رہے، اس نے ہماری ڈپلومیٹک پریسٹیج، ہماری ڈپلومیٹک جو ہماری سٹینڈنگ تھی دنیا میں، اس کو کم کیا ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی. اور اب اس موقع پر آ کر یہ جو آپ نے جو آرٹیکل کا بھی ذکر کیا، انفارچونیٹلی اس وقت پوری دنیا میں یہی ماحول ہے کہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں، اتھارٹیرین لیڈرز ہیں، وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قوانین ہوں، وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوں، نارمز ہوں، پرنسپلز ہوں، ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ساری ایک اب انڈیا ان اٹ سیلف آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہیومن رائٹس ٹریٹیز جو ہیں اس کا خود سگنیٹری ہے، لیکن کوئی ان کی حیثیت نہیں. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک جو سوال ہے وہ ہے تو صحیح، لیکن ایک دنیا کے لیے بھی سوال ہے کہ آخر یہ اقوام متحدہ، ان کی ریزولوشنز، سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز، یہ قوانین، ٹریٹیز، ہیومن رائٹس کی باتیں، ان کی کیا اہمیت ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹرانگ حکمران ان کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دے اور صرف اس ملک کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، وہ اپنے آئیڈیولوجیکل ایک فیشسٹ ایجنڈا کے اوپر کام کرتے ہوئے ان تمام قوانین کی دھجیاں بکھیر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس ضمن میں میرے خیال میں ایک تو ہمارے ہاں لابنگ کی کمی رہی سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ، دوسرا ہمیں اس مقدمے کو اس طریقے سے بھی پیش کرنا چاہیے کہ یہ اب صرف کشمیر کے مسلمانوں کا اور برصغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے.
اب مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ اگر روہنگا میں، اگر برما میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہاں پر روہنگا کا جینوسائیڈ ہوتا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اگر کشمیر کے اندر ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اگر فلسطین کے اندر ہوتا ہے تو آخر کار یہ سارے انٹرنیشنل سسٹمز یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے جو ہمیں صرف مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک. تو پھر یہ جو OIC ہے مصدق ملک صاحب، تو OIC ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ صرف مذمتی قراردادیں ہی منظور کرے گی یا یہ بھی کوئی عملی طور پہ کوئی مسلمانوں کی مدد کرے گی؟ اور وہ جو ایک اسلامی اتحاد کی فوج ہے جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب، اس کا کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ OIC نے تو جواب آپ کو دے ہی دیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ OIC کا کوئی ایمرجنسی اجلاس بلا کے کوئی قرارداد، وہ قرارداد بھی پہ قرارداد تو کہہ رہے ہیں کہ صرف قرارداد، میں کہہ رہا ہوں کون سی قرارداد؟ آپ نے جو اتحادی فورس بنائی ہوئی ہے، آپ کو سعودی عرب سے کیا سپورٹ ملی ہے؟ آپ کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ بتائیں نا عوام کو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھارت کا، کہ ہم خیر خواہیں کچھ پاکستان کو یمن کے بارڈر سے اپنی فوج واپس بلا لینی چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ OIC سے سوالات پوچھ رہے ہیں، آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹ، سعودی عربیہ، اپنے حلیف ممالک، دوست ممالک جو گلف کے ہیں ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان نے بھارت کی جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے ووٹ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھارت کا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے وہاں پہ اپنی فورسز موو کیں، انہوں نے وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشنز کاٹے، انہوں نے وہاں سے انخلا کیا لوگوں کا جو آتے ہیں. اس کا جواب ملیحہ لودھی صاحبہ کو دینا چاہیے. جی دینا تو چاہیے، لیکن سوال تو حکومت ہے، وہ تو حکومت جو کہے گی کریں گے نا. ہم نے ووٹ دیا بھارت کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی سیٹ کے لیے، کس لیے دیا؟ آپ پوچھنے چلے ہیں OIC سے. میں پہلے اپنے آپ سے تو پوچھوں کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پوچھیں گے کہ بھائی باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ کیا سٹرونگ پوائنٹ لے رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی سوہیشنی حیدر صاحبہ کا، میں ہو سکتا ہے ان کا نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں، وہ خلاف ورزی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے آپ نے سوال اٹھایا کہ لائن آف کنٹرول تو ختم ہو گئی. تو اب میں سوال آپ کا اٹھاتا ہوں جو آپ نے اٹھایا کہ اگر ختم ہو گئی تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اب اس کے بعد؟ تو میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال اٹھایا، جی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف آزاد جموں و کشمیر کہ کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، لیکن اگر کچھ نئی مسئلہ کشمیر کا حل نظر آتا تو پھر ہم لائن آف کنٹرول کی طرف لانگ مارچ کریں گے. تو میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس کو روند ڈالیں گے. جی میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جس غزوہ ہند کا ذکر کیا میرے بھائی علی محمد صاحب نے، اور کہا کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن تلوار اٹھانا ضروری نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوگا، مگر وہ کب وقت آئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے. کوئی بہادری تو دکھائیں نا یار. آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ساتھ کھڑے ہیں، ابھی آج کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی چیز تو دکھائیں. دیکھیں اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ٹاک فائٹ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹاک ریزالو، ٹاک ریزالو، یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو بھی بہادری دکھانی ہوگی اور آپ کو جم کے کھڑا ہونا پڑے گا کہ ٹاک اینڈ ریزولوشنز اینڈ وی اسٹینڈ. اچھا اگر آپ کو آخری بات یہ نہیں کرنا ہے نا، تو پھر جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، پھر وہ جو اس بربریت کے بعد، اس جینوسائیڈ کے بعد وہ لٹی پھٹی خواتین، وہ قافلے جو پاکستان آنے ہیں، پھر ان کے لیے آپ آرام سے کوئی ایک نیا وہ بنا لیں. وہ جو آپ بناتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں جی، ایریا جس میں وہ آئے ہوئے لوگ ٹھہرتے ہیں، ریفیوجی کیمپس بنانا شروع کر دیں. اگر آپ نے نئی لڑائی اللہ نہ کرے کہ ایسی دیکھیں وہ تو کر رہے ہیں. آپ کو بین الاقوامی سطح پہ نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کو، بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں. علی محمد خان صاحب ایک جو آپشن سجیسٹ کی ہے PMAJK نے، جو کل میزبان تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کے، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگ مچل رہے ہیں اس وقت کہ LOC کو کس طرح کراس کریں. صرف اس میں کچھ معاملات طے کرنے، ہم کس جائیں گے، کیا کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے بخدا. میرا اپنا حلقہ انتخاب جو ہے وہ LOC پر 2-3 بار میں بھی ان کی گولیوں سے ایک بار میں نے بھی چلائی ہے جناب. جھوٹ کیوں بولوں، مجھے بھی آتا ہے، میں کشمیری ہوں. مجھے اقوام متحدہ کی قراردادیں حق دیتی ہیں کہ میں LOC کراس کروں. مجھے کوئی نہیں روک سکتا. LOC نہیں اب یہ سیز فائر لائیں. مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اگر کشمیری اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے لائن آف کنٹرول کو پار کرنا ہے، اس کو روندنا ہے، حکومت پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ ہم کسی بھی حالت میں کشمیریوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں غزوہ ہند کی میں نے بات کی، جنگ کی مختلف شکلیں ہیں،
جنگ کی آخری شکل ہوتی ہے جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت کر رہے ہیں، جو آپ سفارتی میدان پہ کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کوئی ہمیں توقع نہیں ہے یہود و نصارہ سے، لیکن ہم یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کاؤنسل، OIC وغیرہ، اس کو آپ نے کسی نہ کسی حد تک یوز کرنا ہے۔ ان سے توقع یہ کرنا، دیکھیں تحریک آزادی کشمیر تحریک احیاء پاکستان کی بنیاد ہے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی ہی نامکمل ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے تحریک احیاء پاکستان کی بنیاد ہے؟ کیونکہ کشمیر، میں ہمیشہ سے جب بھی میں مظفر آباد جاتا ہوں، کوٹلی جاتا ہوں، جدھر بھی کشمیر، میں ہمیشہ وہاں اور یہاں یہ بات کرتا ہوں، کشمیر آزاد تب ہوگا، پاکستان اس کا دایاں ہاتھ ہے کشمیریوں کا، جب یہ ہاتھ تگڑا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا پاکستان کی آواز تب سنے گی جب پاکستان توانا ہوگا، اکنامک سطح پہ بھی، ملٹری محاذ پہ بھی، اور ڈپلومیٹکلی آپ باہر کی دنیا میں تب مضبوط ہوں گے جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے۔ دنیا ہماری آواز تب سنے گی، اور ہم اگر بزور شمشیر جب لینے کا وقت آیا وہ بھی تب ہوگا جب ہم مکمل طور پہ اس صورتحال میں ہوں گے کہ ہم وہ ایک سٹیپ آگے لے کے جا سکیں۔ یہاں پہ جو یہ بات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان نے ہمیں ٹیسٹ کیا ہے ہم نے اس کو برابر جواب دیا ہے۔ 27 فروری کو بھی ہم نے ان کو ایک جواب دیا، ان کو ناکوں چنے ہم نے چبوائے، لیکن ہم نے فیصلہ اپنے پاکستان کی مفادات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ ہم اگر یہ کوئی کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی ہم امریکہ کے پٹھو کا کردار ادا کرنے والے ہیں، خدا نخواستہ، تو عمران خان نے یہاں نہیں، پرچی سے پڑھ کے نہیں، امریکہ میں جا کے یہ بات کی ہے کہ ہم کسی کے کرائے کے فوجی کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ افغانستان میں پاکستان اگر رول پلے کرے گا، پاکستان کے مفاد میں ہوگا تو کرے گا، اور پاکستان کے مفاد میں ہے، آج سے نہیں، آج سے 100 سال پہلے ہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا مٹی کا ایک بدن ہے اور اس کا دل افغانستان ہے، افغانستان میں امن ہوگا تو ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا۔ افغانستان کا امن پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، امریکہ کا نکلنا اور افغان طالبان کی جیت ہماری جیت ہے۔ وہاں سے افغانستان سے امریکہ کا نکلنا کسی صورت میں ہندوستان نہیں چاہتا، اور کسی صورت میں اسرائیل بھی نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ ہم اس بساط پہ ہم سب کی نظریں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے سوال کیا نا کہ کیا کریں گے، پاک فوج تو چھوڑیں، سب سے پہلے ہم سب جو ہے کشمیروں کے ساتھ ہوں گے، جب ضرورت آئے گی ہم کھڑے ہوں گے، اور جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے امر سے ہوگا۔ پاکستان اور پاکستان کی فوج، ہماری قوم اس حالت میں آج بھی ہیں۔ میں تو جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اوور دا لانگ رن ہم نے ملک کو مضبوط کرنا ہے، کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی، آج بھی ہم اس حالت میں ہیں، انشاءاللہ ہندوستان کے اس کے اپنے حصے بکھرے ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں اب ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے، اس کا چھوٹا چھوٹا جواب لینا ہے ایک وقفے کے بعد۔ بھارت کے یوم آزادی کو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے یوم سیاہ کے طور پہ منایا ہے، اور گفتگو کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا سوال ہے غلام محمد صفی صاحب، وہ ایک ایسا قدم جو کہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے نہیں اٹھایا، فوری طور پہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریلیجس پارٹیز ہیں، ان سب کو اکٹھا کرے اور پاکستان کے اندر ایک ایسی ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا کریں جو جموں و کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا؟ وہ جو کچھ ہم نے دیکھا اس پر زبان نہ ہی کھلوائیں تو چلیں ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، کوئی ایک چھوٹا سا قدم، فیصلہ جو آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو فوری طور پہ کرنا چاہیے؟ OIC سے ریزگنیشن، OIC چھوڑ دیں۔ دیکھیے اس OIC کا ان مسلمان ممالک کا جن کے کاز کے لیے ہم نے پاکستان نے ہمیشہ سٹانس لیا، ہماری وہاں پر فوجیں موجود ہیں، ہمارے فوجی افسران وہاں پر موجود ہیں، کس مقصد کے لیے وہاں پر وہ موجود ہیں؟ مکہ ڈکلیریشن یہ آج سے 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے جو OIC کی ہوئی 27 رمضان کو، جی ہاں، اور اس کے جو ڈکلیریشن نکلی اس ڈکلیریشن میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا، بالکل نہیں تو ہمیں اس OIC کی ممبرشپ کا کیا فائدہ ہے کہ جب ہمارے کڑے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا تو اس آرگنائزیشن کا ممبر ہونے سے ہم کیا مزید فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ملکوں کے ساتھ اگر ہم نے اپنے بائیلیٹرل تعلقات رکھنے، ہم دنیا کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے انگیج کریں گے، ان مسلمان ملکوں کو خدا حافظ، ہم اپنا راستہ اختیار کریں۔ مصدق ملک صاحب،
क्या पाकिस्तान को इंडिया के लिए एयर स्पेस बंद कर देनी चाहिए? देखिए, मैं तो वो खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैं तो कहता हूँ फौरी तौर पे पूरी तरह से सफारती ताल्लुकात कब मुनक़ता करेंगे? इंडिया के साथ अभी तक क्यों नहीं किए? आप कह रहे हैं इस अमल के बाद क्यों नहीं किए? आप कह रहे हैं इंडिया के साथ सफारती बिल्कुल ताल्लुकात खत्म होने मुकम्मल चाहिए, तौर पे खत्म। जी, तजारत खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें कोई ज़रूरत नहीं उनके साथ तजारत करने की। बड़ी वाज़ेह शक्ल में अगर कल कोई भी सुपर पावर हमें वीटो करने की कोशिश करती है तो हमें ये बता देना चाहिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो तो कश्मीर उसका महवर है। सिर्फ अफगानिस्तान में अमन हो और कश्मीर में ना हो, हम ये नहीं करेंगे। ये कल क्लियर आवाज़ में आवाज़ गूंजनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर कि हम ये कह रहे हैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी थोड़ी सी ताकत भी दिखानी चाहिए। हम साथ खड़े हैं, हुकूमत का हाथ मजबूत करेंगे। अब ज़रा हमें ये भी बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तुम करोगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो हमें बड़े स्टार्क एक्शंस लेने चाहिए। उन्होंने बुनियादी हैसियत बदल दी है कश्मीर की। अगर जैसे मैंने पहले कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दो अहम तजावीज़ आई हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान OIC से रिज़ाइन कर दे। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए जाएं। आपका रिस्पॉन्स? देखिए, पहले से तो मैं एग्री नहीं करता। इस्लामी दुनिया से हमने अपना राब्ता कभी नहीं तोड़ना, और ये तो आज से नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा भुट्टो साहब इसके चैम्पियन थे। हम इसको लेके चलेंगे। नंबर 2, जो मुसद्दिक साहब ने बात की है, उनके जज्बे को मैं सराहता हूँ। बिल्कुल एक हद तक इनकी बात सही भी है और उस पर काफ़ी हद तक अमल हुआ भी है, लेकिन एक ऑप्शन इसलिए खोला गया है, रखा गया है, स्केल डाउन हुआ है कि आपको किसी न किसी लेवल पे बात फिर भी करनी पड़ेगी। वो ऑप्शन ये भी ओपन है कि इसको मुकम्मल क्लोज भी किया जा सकता है। आपने पूछा क्या बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ जो एक ज़बरदस्त बात हुई है कल, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बात की है दिल के अंदर से, उन्हें इन हार्ट ऑफ हिज हार्ट्स वो दिल से वो बोले हैं, रोए हैं, वो आंखों में आंसू थे। और इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बोला, इमरान खान नहीं बोला। जब भी मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर जाते थे मैं सपोर्ट करता था। इमरान खान नहीं बोला, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बोला है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म दुनिया में अब कश्मीर का एक एम्बेसडर बन के ख़ुद वो करेगा। और जिसको पता है इमरान खान जिस बात का तहिया कर ले वो करके छोड़ता है। मैं जो आप पूछें कि क्या करना चाहिए, मैं चूँकि हुकूमत हूँ, मैं ही नहीं कहूँगा चाहिए करेंगे, ये नहीं। स्टेप्स लिए जा चुके हैं और स्टेप्स लिए जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा पूरी कौम इस बात का तहिया कर ले कि जब तक हमारे माँ बहनें वहाँ पे ग़ुलाम हैं, हमारी नमाज रोज़ा कबूल नहीं होती। हमें उसके लिए अपने आप को और अपनी आइंदा नस्लों को तैयार करना है। माँ जब अपने गोद में अपने बच्चों को बड़ा कर रही हो, दूध पिला रही हो, पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, अपने बच्चों को बताएं कि तुमने बड़े होकर कश्मीर आज़ाद करना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज हालात हैं, कल जो मैंने जज्बा देखा है, मैं समझता हूँ वो वक्त पूरा आने वाला है जिस ग़ज़वा हिंद की पेशन गोई पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में वो पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में 3-4 अहम तजावीज़ आई हैं और एक तजवीज़ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की है कि पाकिस्तान को OIC रिज़ाइन करना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि इंडिया के साथ जो सफारती ताल्लुकात महदूद किए गए इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। और गुलाम अहमद सफ़ी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन को उस तरीके से एक मुत्तहिद होकर अपना कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम देना चाहिए जो कि इस वक्त हालात की नज़ाकत का तकाजा है, और इंडिया की एयर स्पेस भी बंद होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।